अस्सलाम वालेकुम सामीन, मैं हूं डॉक्टर हिना अम्बरीन तारिक और आपकी मेज़बान प्रोग्राम संगत में, जो कि पेश किया जाता है हर इतवार को आपके पसंदीदा चैनल से। और मैं आपकी मुलाकात करवाती हूं और करवाती आई हूं गुज़िश्ता 2 बरस में शहर कराची और बैरून कराची से यहाँ तशरीफ़ लाने वाले जय्यद शोरा, अदबा, आर्टिस्ट, मुसव्विर और तमाम फ़नून लतीफ़ा से ताल्लुक़ रखने वाले वो अहबाब, अफसाना निगार, कहानीकार जिनकी मुलाकात आपसे हुई, जिनकी मुलाकात मैंने आपसे करवाई इस प्रोग्राम के ज़रिए। तो ये प्रोग्राम जो आज मैं आपके सामने मौजूद हूँ, ये भी उसी मुकम्मल संगत का एक सिलसिला है, एक कड़ी है। और आज का प्रोग्राम भी बहुत से प्रोग्राम्स की तरह बहुत ख़ास और ख़ास है, क्योंकि हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जावेद सबा साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तो जावेद सबा साहब इसलिए हमारे, वैसे तो हमारे तमाम मेहमान बहुत अहम होते हैं, लेकिन जावेद सबा साहब की ख़ास बात यह है कि इनका ताल्लुक़ 80 की दहाई से है। और 80 की दहाई से भी वो जो इब्तदाई यानी कि 80, 81, 82 और 83, क्योंकि अब तक जो अहबाब जिनसे आपकी मुलाकात हुई वो 85 के बाद के लोग थे। अब ये ज़रा इब्तदा के आगाज़ के। तो एक ख़ास बात जो इन सब 80s से ताल्लुक़ रखने वाले अदबा और शोरा और राइटर्स की है, तख्लीक़कारों की है, वो ये है कि ये इस अदबी सिलसिले की वो कड़ी हैं जो हमें हमारे पेशरों से मिलवाती हैं। ये वो लोग हैं जो उन तमाम सीनियर असातिज़ा से जिनसे इनकी तरबियतें हुई, जिनके साथ इनकी सोबतें रहीं, और हमने सिर्फ सुना या उन्हें किताबों में पढ़ा या फिर इनकी ज़बानी हम कभी कभार सुन लेते हैं, और जब सुनते हैं तो हमें लगता है कि हम भी उसी दौर में जी रहे हैं। तो मैं जावेद सबा साहब का बहुत ज़्यादा तारुफ इसलिए ख़ुद नहीं करवाना चाहती, ताकि आप उनसे मिलें और आपको पता चले कि इनका तारुफ क्या है। 3 किताबों के तख्लीक़कार हैं, जो कि तीनों इस वक्त शायरी की किताबें हैं। और पहली किताब का नाम है मेरे दिल का आलम मेरे दिल का, और कोई देख ना ले। और अब हमारे सामने मौजूद है अभी तन्हाई नामुकम्मल है। तो इसके अलावा जो एक और बहुत अहम जो इनके प्रोफेशन का हिस्सा है, वो ये है कि ये सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। इनका ताल्लुक प्रिंट मीडिया से भी रहा और अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी है, रेडियो पर भी रहे, फिल्में लिखी और बहुत सारा काम जो है वो इन्होंने अपने कंधों पर संभाले रखा। तो आप देखिए कि हम आज जावेद सबा साहब से बात करते हैं और हम जानते हैं कि वो सब क्या मेहनत थी जो आज इनको जावेद सबा बनाने में कारगर रही। तो हम आगाज़ करते हैं अपनी गुफ्तगू का। बहुत इब्तिदा से मैं जानना चाहूँगी, मैं ये तो नहीं पूछूंगी कि पहला शेर कब लिखा और पहली नज़्म कब लिखी, लेकिन मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि ये शौक़ था जिसको आपने डेवलप किया, आपने मश्क की, या ये आपके अंदर एक कहते हैं ना कि ख़ानदानी तख्लीक़कार भी होता है, जेनेटिक पीछे से जो विरासत में हमें चीज़ें मिलती हैं, ये वो सिलसिला था जो आपके यहाँ आगे बढ़ा? नहीं, बहुत शुक्रिया आपका, और बहुत अच्छा आपने इंट्रो दिया और शुरू किया। थैंक यू। अभी देखिए हम बात भी कर रहे थे अभी बैठे हुए, तो ये तो खैर ठीक है कि हमारे ख़ानदान में और जो भी यूपी के बेशुमार ख़ानदानों में यही है कि ज़बान, बयान और आपके शायरी और ख़ासतौर से मीर अनीस का कलाम मुदाख़्क़त वो चलता ही रहता, तो कान में पड़ता था वो। अच्छा। फिर ये है कि वो वालिद साहब जो हैं वो मीर अनीस को पसंद करते थे, तो मीर अनीस अब 7-8 साल की उम्र में कुछ 2-4 बंद उनके याद करा दिए और कहा पढ़िए, तो दाद भी मिलती थी। तो वो एक कॉन्फिडेंस लेवल, एक शायरी से शनासाई होना शुरू हुई। लेकिन होता यह है कि जो आपकी एक टीन एज होती है उसमें बहुत से टैलेंट आपके साथ चल रहा होता है। आपको ड्रामे लिखने का भी शौक हो जाएगा, आपको ड्रामा आर्टिस्ट बनने का भी, और शायरी भी, तो यही सब था। ग्लैमर होता है जिसकी तरफ खिंचाव होता है। लेकिन इसमें यह है कि कोई एक टैलेंट इंसान में ऐसा होता है कि जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, उसकी निशानदेही की जरूरत होती है। तो इत्तेफाक से हमें लोग मिले भी और उन्होंने निशानदेही की कि भाई आप ये शेर कह सकते हैं, लिख सकते हैं। तो शायरी शुरू हो गई। 9वीं या 10वीं जमात में था, तो एक मैट्रिक में था, तो आई एम सो सॉरी जी 9-10 में थे, तो
تو وہ ایک کتاب ٹھیلے سے مل گئی تھی, شوق تھا تو وہ اٹھا لی, اور وہ کتاب ایسی تھی کہ تقریباً حفظ ہو گئی. اور شاعر کا نام اگر لکھا بھی ہوگا تو پڑھا نہیں, شاعری سے مطلب تھا, اور ٹائٹل بھی پڑھا ہوا تھا. بعد میں جب فرسٹ ایئر میں پہنچے تو پتہ چلا شاعر امتحان بھی تھا. تو بیسیکلی وہ تھاٹ اس کی جو تھی ایک ترقی پسندانہ اور ایک سماج, مطلب یہ کہ زیادتیوں کے خلاف ہو, ایک بڑا زبردست ان کا تھا. تو اور پھر جو یہ ایج ہوتی ہے باقی عمر ہی ہوتی ہے, تو اس نے اندر ایسا صلاحیت کیا کہ شخصیت بھی پھر ویسی ہی بنتی چلی گئی. یعنی کالج لائف سے لے کے یونیورسٹی اور یونیورسٹی سے اب تک کہ بھائی زیادتی کے خلاف آواز اٹھانی ہی ہے نا, اور کوئی نہ کوئی سماج میں اگر ظلم ہو رہا ہے تو وہ سب چیزیں وہ شاعری کے کانٹینٹ پہ آپ سمجھتی ہیں کہ ظاہر ہے کہ ایک ایج کے ساتھ ساتھ حسن ہوتا ہے, عشق کا, لڑکیاں بھی اچھی لگتی تھیں اور عشق بھی تھے, بہت سے مسائل, تو اس میں جو اظہار ہو سکتا تھا وہ ہوا. لیکن اظہار جو ہے وہ کہنے کو بہت آسان ہے. کسی کا کوئی شعر اگر آپ کو پسند آتا ہے تو وہ اس بات کی داد ہوتی ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ بات تو مجھے کہنی تھی, لیکن آپ وہ بات نہیں کہہ سکی یا کہہ سکے, اس لیے وہ پسند آتا ہے نا. تو اظہار کے لیے یہ تھا کہ ظاہر اساتذہ بھی ملے, ان صحبتیں رہیں, اٹھنا بیٹھنا, جان صاحب کے ساتھ بھی اٹھے بیٹھے, عبید اللہ علیم, سلیم احمد, یعنی ایک لمبا کافی لوگ, احمد حمدانی صاحب, محمد جمیل, جی ہاں, تو کافی لوگ تھے. اور کیسے کیسے لوگوں کو ہم نے دیکھا, اور ان کے مباحث ہو رہے ہیں, اور یہ لفظ غلط ہے اور سب چل رہا ہے. ہاں, تو اس سے وہ ٹریننگ کا آپ سمجھ لیجئے. پھر انہوں نے ایک دوسری طرف ہمیں لگا دیا تھا کہ بھئی پڑھیں. میں ایک واقعہ چھوٹا سا سناؤں, آپ دیکھیے یہ جو اساتذہ تھے ان کا انداز کیا تھا. یعنی مجھے یاد ہے کہ سلیم بھائی سے پہلی ملاقات تھی, سلیم احمد سے. صفت آدمی تھے, یوں ایک سگریٹ پیتے تھے اپنا, اور بنیان پہن کے اور پیجامہ پہن کے بیٹھے رہتے تھے تخت پہ, شیروانی ٹنگی رہتی تھی, لوگ وہاں بیٹھے ہوتے تھے اور آنکھیں بند اور ہائی لائٹ کے سگریٹ پیتے تھے. تو مجھے میرا کوئی شعر ان تک پہنچا تھا, انہوں نے اس بچے سے ملوائے, ہم چلے گئے. تو شعر سنایا, بہت انہوں نے داد دی, لیکن انہیں یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ ابھی نئے نئے آئے ہیں تو ابھی پڑھا لکھا نہیں ہوگا زیادہ, تو انہیں کیسے پڑھایا جائے. تو مجھ سے کہنے لگے کہ بھائی کل مدنی بیٹھے ہوئے تھے یہاں, عزیز حامد مدنی کا نام لیا انہوں نے, اور وہ ریلکے پہ بات کر رہے تھے. یہ جو جرمن پوئٹ ہے بہت بڑا, جس نے نوحے بہت لکھے ہیں. تو میں نے تو ریلکے کو پڑھا نہیں تھا, اور مجھے بڑی شرمندگی ہوئی صبح. تو میں نے کتاب منگا لی, یہ کتاب رکھی ہے, یہ تم لے جاؤ, اور ایک ہفتے میں تم اس کو پڑھ کے آ کے مجھے بتاؤ, تاکہ آئندہ جب مدنی آئے تو میں ان کی کلاس بتاؤں گی, میرے پاس ابھی وقت نہیں. بس سائلنٹ کر دیجیے. سائلنٹ ہی کرنی تھی, کیوں نہیں ہو رہا ہے سائلنٹ. اچھا, تو پھر اس کے بعد آپ نے کتاب پڑھی تو کیا ہوا؟ ہاں, میں کر دوں. ہاں, یہ کر لیجیے. اچھا, تو پھر تو خیر وہ کتاب پڑھ کے میں جو گیا ان کے پاس, تو ایک لفظ نہیں سمجھ میں آیا. بات یہ ہے کہ انہوں نے دے دی اور ہم نے پڑھ لی, اور جو تھوڑا بہت سمجھ میں آیا, جو اس کا تجزیہ ہو سکتا تھا, یعنی فضول قسم کا, تو سلیم بھائی کو کتاب واپس کی, کہنے ہاں بھائی بتاؤ. تو میں نے کوئی 2-4 لائنیں ان کو بتائیں کہ یہ میں سمجھاؤں. تو وہ کہنے لگے, انہوں نے اس کو ڈینائی نہیں کیا, کہنے لگے تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو. اچھا, اور اس کے بعد وہ 1 گھنٹے تک بولتے رہے, پورا انہوں نے مجھے سمجھا دیا. یعنی میں نے جو کچھ کہا تھا وہ ٹھیک نہیں تھا, لیکن وہ براہ راست ہی کہتے کہ جی غلط ہے اور تم نہیں سمجھ. خاموشی سے تربیت کر دی, اور وہ انہوں نے تو ایسے ہی کہہ دیا تھا کہ میں نے نہیں پڑھا, تو پڑھے ہوئے بیٹھے تھے. تو یہ اس طرح کے اساتذہ ملے. پھر نشستیں تھیں اس شہر کے اندر, رات بھر بیٹھے ہوئے ہیں, آوازیاں بھی اس میں شامل تھیں, ہوٹل پہ بیٹھ گئے, چائے پی لی, مختلف. پھر مجھے یاد ہے کہ ایک زمانے میں فنون میں ایک بحث چلی تھی, وجودیت, جدیدیت, اور اس پہ آپ کے جدیدیت میں, اور اس کے خلاف لوگ لکھ بھی رہے تھے اور ہو رہا تھا, بڑی بحثیں چل رہی تھی اس میں. ادھر سے ڈاکٹر محمد علی صدیقی لکھ رہے تھے نام بدل کے, اور ادھر سے اور سلیم احمد. ہاں, لیکن آپس میں محبتیں تھیں, اٹھتے تھے, بیٹھتے تھے, ایک دوسرے سے اختلاف کرتے تھے, وہ سیکھنے کا موقع ملتا تھا. اچھا, تو پھر یہ شاعری کی ابتدا تھی یا یہ بس لکھنے کی یا سمجھنے کی ابتدا؟ شاعری کی ابتدا. شاعری کی ابتدا. اور یہ کون سا وقت تھا؟ یہ تھا آپ کے سمجھ لیں کہ 80 میں بھی لکھ لیا تھا شعر ہم نے. نظمیں لکھتا تھا پہلے, میں نظمیں بہت لکھی, میں نے نظمیں لکھی. بلکہ اس سے پہلے کراچی یونیورسٹی میں جب وہ ماشاء اللہ لگا ہے آیا تھا,
تو ایک بڑی شدید قسم کی نظم لکھی تھی اور Right. وہ مظہر عباس نے اس میں لکھا بھی، اس میں بڑی پاپولر ہو گئی تھی اس میں، تو سارے ترقی پسند دوست تھے اور مزاحمتی شاعری، صحیح. تو وہ رہا ہمیشہ، پھر لکھتے رہے، پھر غزلیں بھی اور بہت سی چیزیں. تو سامعین، آپ دیکھ اور سن رہے ہیں کہ جاوید صبا صاحب کا جو ابتدائی وقت تھا لکھنے لکھانے کا اور شعر و شاعری کا، وہ کس طرح سے اس کی تربیت ہوئی اور کس طرح سے انہوں نے لکھنا سیکھا. اور ایسے ہی نہیں، یہ کتاب جو ہے اس کا ایڈیشن ختم ہو گیا ہے. تو یہی محنت آج بھی ہمیں درکار ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ ہمیں وہ اساتذہ تو نہیں ہیں، اور جو آج کے اساتذہ ہیں ان سے بھی کبھی کبھار وہ خود بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کیونکہ آپ کو یہ نہیں پتا چل رہا ہوتا کہ اب آج کا لڑکا کس طرح ریئیکٹ کرے گا. اس زمانے میں تو یہ ہوتا تھا کہ بھائی سمجھ لیتے تھے ہم بھی، اور اگلے بھی جو ہے وہ سمجھانے والے اور طرح کے لوگ ہوتے تھے. اچھا، اب اگر ہم آئیں شاعری سے ہٹ کے، کہ مجھے تو یہ معلوم ہے کہ جاوید صبا صاحب ایک بہت زبردست صحافی ہیں، اور پریس کلب میں تقریباً روز کا آپ کا آنا جانا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اس وقت تو الیکٹرانک میڈیا سے آپ کا رابطہ ہے. ہم نام نہیں لے رہے چینل کا، چینل پہ ہوں، اس میں بہت مشہور پروگرام کرتا ہوں 15 برس سے، عوامی اسٹائل کا پروگرام، عوامی اسٹائل کا. تو اور بہت سارے پروگرامز کے اسکرپٹس بھی لکھ چکے ہیں، وائس اوورز ہیں، غالب کو پڑھ دیا میں نے، ابھی ایک ناول بھی پڑھا ہے وہ سب. تو اب پہلے ہم صحافت پہ اگر بات کریں تو یہ صحافت کی طرف کیسے آئے؟ وہ اتفاق، ایم ایس سی کیا تھا میں نے جیولوجی میں، اور جو پہلی نوکری ملی وہ پروفیشن بن گیا، یہ ہوا. اچھا، تو ایم ایس سی آپ نے بلوچستان سے کی بھی بلوچستان سے، اور جیولوجی میں کی، لیکن بنے صاحب. اچھا، یہ بتائیے کہ قلم کا رشتہ، جیسے ہم کہتے ہیں نا قلم کا رشتہ، کلامی، اور یہ بہت اچھا ہوا کیونکہ پروفیشن بھی وہی ہے جو آپ کا. میرا سوال بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ جو قلم کا رشتہ ہے، میں نے یہاں پہ جتنی بھی میری ملاقاتیں ہوئی ہیں، ہمارے مختلف جو شعراء، ادباء، رائٹرز، ناول نگار اور صحافی، یہ سب جو ہمارے پاس یہاں آتے رہے ہیں، تو ہم نے دیکھا ہے کہ ان میں سے اکثر و بیشتر جو ہیں وہ جو شعراء خاص طور پر وہ صحافی ضرور ہیں. تو یہ کیا ہے؟ کیا آسانی ہوتی ہے؟ قلم سے ہی آپ اپنا روزگار بھی کما رہے ہیں، اور قلم سے ہی آپ اپنا شوق اور اظہار بھی پورا کر رہے ہیں؟ کیا رشتہ ہے؟ دیکھیے، میں ایک بڑے اخبار سے میں نے شروع کیا تھا، اور اچھا اس میں ٹریننگ ہوئی سب، اور وہ میری جنگ سے شروع کیا، جنگ، اور اس میں مطلب مجھے شاعری میں مدد ملی. مطلب وہ ایڈیٹنگ جو ہے نا، جسے سبنگ آپ کہتے ہیں، یعنی آپ ایک نیوز ہے اس میں کوئی فالتو لفظ نہیں جائے گا، اس میں اس کی سرخی میں کتنے لفظ ہونے ہیں یہ فکس ہے، یہ اسی میں آپ کو بات کرنی ہے. اچھا، اتنا بڑا کتنی اہم بات ہے، اور یہ کوئی عام آدمی نہیں کر سکتا. تو اب وہ خبریں تو آتی تھیں، اتنا بڑا مسودہ، اس میں 50 نام بھی لکھے، خبر اس کے اندر تو 4 لائن ہی کی ہیں، اسے نکالنا ہوتا تھا سب. تو وہ ٹریننگ ہماری ہوئی. صحافت میں بنیادی چیز میں آپ کو بتاؤں، اور میرا اپنا تجربہ بھی ہے، ڈیسک جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ڈائریکٹ آپ اینکر ہو گئے، ڈائریکٹ آپ رپورٹر ہو گئے تو آپ وہ صحافت سیکھ نہیں پائیں گے. جو خبر کو ایڈٹ کرنے کا جو تجربہ ہے، جب وہ آپ کو آ جائے گا تو پھر آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. جب آپ رپورٹنگ بھی کر رہے ہوں گے تو آپ کو پتا ہے کتنے لفظ آپ استعمال وغیرہ. اچھا، تو آج کل کے جو یہ جو نیوز کاسٹرز ہیں اور جو براڈ کاسٹرز ہیں، یہ سب خبریں پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو کیا آپ تو اب الیکٹرانک چینل میں آ چکے ہیں، تو کیا آپ کے خیال میں یہ سب ڈیسک سے ان کا تعلق نہیں ہے، یا یہ بیشتر کا نہیں تھا، لیکن کچھ ایسے اینکرز ہیں جو رپورٹر رہے ہیں، باقاعدہ صحافت سے آئے، تو ان کی بات کچھ اور ہے، وہ ہے. باقی شوقیہ بہت ہے، اردو بولنے نہیں آتی. یہ دیکھیں نا، اگر اردو چینل ہے تو اردو آپ کو نہیں بولنے آ رہی ہے، غلط ٹکٹ چل رہے ہوتے ہیں، تلفظ غلط ہے. تو وہ سب چیزیں. اچھا، بڑے ادارے جیسے مجھے پتا ہے کہ جیو وغیرہ، تو وہ تو باقاعدہ بڑے لوگوں کو اس کا امپلائی رکھتے ہیں وہ. اچھا، ہاں، شکیل عادل زیادہ ایک عرصے تک کافی، یا ڈاکٹر سجاد رہے، تو ان کا کام یہی تھا نا کہ لفظ ٹھیک کر دیں، وہ کرتے ہیں. تو یہ ہے. اچھا، تو وہ پہلے سنتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ کو آن ایئر جانے دیتے. ویری گڈ. اچھا، یہ تو ایک امپورٹنٹ بات پتا چلی میڈیا کے حوالے سے اور صحافت کے حوالے سے. آپ نے فلمیں بھی لکھی؟ فلمیں کیا لکھی، وہ تو ایک شوق تھا. ٹین ایج میں محلے میں ایک لڑکا رہتا تھا جو ایک ایسٹرن اسٹوڈیو تھا، اس میں کام کرتا تھا. وہ روز آ کے کہانیاں سناتا تھا کہ فلانی فلم بن رہی ہے، محمد علی اداکار ہے. تو ایک شوق ہوتا ہے.
تو فلانا رائٹر ہے, تو ایک کانفیڈنس, تو میں نے کہا تو ہم بھی لکھ سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو میں لکھو. تو 3 دن بیٹھ کے, مجھے یاد ہے وہ کھمبے کی روشنی میں بیٹھ کے, اچھا, ہمارا گھر چھوٹا سا تھا تو باہر کھمبے لگے ہوئے تھے سرکاری, اس کی روشنی میں پڑھتے بھی تھے وہیں بیٹھ کے. میرے خیال سے 40 صفحے کی کوئی ایک فلم اٹھا کے 2 دن میں, اور وہ چلی بھی نہیں چلی. اچھا, اوکے, چلی نہیں گویا, لیکن لکھی تو. اچھا, اور یہ جو ناولز ہیں, جو افسانے ہیں, ان سے کچھ آپ کی رغبت رہی؟ نثر بہت لکھی میں نے, بے شمار لکھی, بلکہ ابھی ایک کتاب بھی آ جائے گی. بہت لکھی نثر, اور اس میں ابھی پچھلے دنوں کام کر رہا تھا جو بلوچستان کی جو رومانی داستانیں ہیں, اس پہ میں نے کام کر رہا تھا. ڈاکٹر فاطمہ حسن بتا رہی تھی, بلکہ ان کی کتاب بھی آئی ہے, بختاش, اور اس کی کہانی لکھی ہے انہوں نے, رابعہ بصری. اور یہ رابعہ بصری ہے اردو میں, ہاں, رابعہ کی کہانی, رابعہ بنت کعب کی. تو خیر انہوں نے اپنے اسٹائل میں لکھی ہے, تو اس طرح کے میں نے کافی کام کیے ہیں. اور پھر جو میرا پروگرام ہے اس میں میں نے بے شمار چیزیں لکھی ہیں. تو نثر میری بات, تو وہ سب ٹرانسکرائب بھی ہوئی ہیں, صرف آن ایئر؟ نہیں, سب ٹرانسکرائب. اچھا ہے, سارا مٹیریل, ویری گڈ. اچھا, ایک سامعین ایک مزے کی بات بتانا چاہتی ہوں کہ کچھ 2 برس قبل ایک جگہ کراچی پریس کلب میں ایک شام منائی جا رہی تھی رمضان سے 1 دن پہلے, اور امکان یہ تھا کہ وہ شاید نہیں ہوگی, لیکن وہ پروگرام ہوا. اس سے 1 دن پہلے میں نے ان سے رابطہ کیا اور میں نے کہا بھائی جاوید صبا صاحب کی شام منائی جا رہی ہے تو مجھے بھی گفتگو کرنی ہے. تو جاوید صاحب نے کہا کہ پتہ نہیں کتنے لوگ ہوں گے, کیا ہوگا. تو میں نے کہا نہیں, میں تو بات کروں گی. اب میں تو جاوید صبا صاحب سے ایک اور جنریشن, اور پھر اس کے بعد کی شاید میرے خیال سے کراس کر کے جونیئر ہوں. تو اب ظاہر سی بات ہے انہوں نے مروت میں مجھے ہاں کہہ دی, اور میں چلی گئی لکھ کے بنا کے سارا ایک مضمون. اچھا, اب میں بڑی خوش کہ میں نے تو اتنے صفحات کا مضمون لکھا ہے اور میں یہ جا کے پڑھوں گی. اچھا, جب آپ خود لکھتے ہیں تو ظاہر ساری چیزیں آپ کے ذہن میں تو ہوتی ہیں, پوائنٹس. جب میں وہاں پہنچی اور میں بڑے اس سے دکھانے لگی ان کو خوشی سے کہ یہ دیکھیے میں نے مضمون لکھا ہے, اور سب جاوید صبا صاحب نے وہ دیکھا پرچہ, اور انہوں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا, اور مجھے کہنے لگے کہ ویسے بہت اچھا ہوگا اگر آپ بغیر پرچے کے بات کیجیے. اب میں تھوڑی سی سٹ پٹائی, پھر میں نے سوچا کہ یار لکھا تو یہی سارے پوائنٹس ہیں, تو ٹھیک ہے پڑھ لیتے ہیں. اور پھر میں نے وہ جا کے پڑھا بغیر دیکھے, 5 منٹ لگے, لیکن وہ ساری گفتگو جو میں نے لکھی تھی اس میں. لیکن یہ میرے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا, کیونکہ اس کے بعد میں نے کسی پر کہیں پر چاہے نظامت ہو کچھ بھی ہو, میرے پاس پرچہ نہیں ہوتا ہے, وقت مختصر ہوتا ہے, لوگ اس باتیں سننا چاہتے ہیں, وہ مقالہ تو چھپ جاتا ہے, اور امپیکٹ ہوتا ہے, جو بات کرنے کا امپیکٹ ہوتا ہے. آپ اچھا بولیں. تو اس کے بعد یہ ہوا ٹرننگ کہ میں نے اس کے, آپ کو میں نظر نہیں آؤں گی پرچے کے ساتھ کہیں بھی, کیونکہ وہ اتنا اثر ہوتا ہے. وہ جو کہتے ہیں نا کہ سینئرز کی جو بات, اور خاص طور پر وہ جو ایک انداز ہوتا ہے کہ اچھا اس وقت میں چونکی تھی یہ کیا ہونے والا ہے. لیکن جاوید صبا صاحب کی بہت سارے جونیئرز ایسے ہیں جو ان کے جو اشعار ہیں, جو بے شک اس کتاب میں ہیں یا پچھلی دونوں کتابوں میں, وہ زبان زد عام ہیں. اور جونیئر جب ہم لوگ بیٹھتے ہیں تو ہم لوگ ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں, ہم لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو. اور ایک حلقہ ہے ہمارا جہاں پر بہت زیادہ, بلکہ کراچی کے تمام جونیئرز میرا خیال ہے کہ آپ سے سیکھنے کے لیے بے چین رہتے ہیں. جاوید صبا صاحب کی پہلی اور دوسری کتاب کے درمیان ایک بہت طویل وقفہ تھا, آپ بتائیں گے کتنا وقفہ تھا؟ بھائی 88 میں میری کتاب آئی تھی, پہلی کتاب آئی تھی, اور میرے سارے سینئر ناراض بھی ہو گئے تھے. وہ ہوتا ہے نا کہ ہم خود کریں گے, نہیں کیوں نہیں آئی, آ گئی. میں نے کسی سے لکھنے کے لیے نہیں کہا, بہت بڑے بڑے لوگ موجود تھے, اور پتہ نہیں ہوتا ہے کہ میرا خیال یہ تھا کہ ہر آدمی مروت میں سب کچھ لکھ دیتا ہے اس ریئیکشن میں. اور اس میں نے شعر بھی لکھا تھا کہ کبھی مہکے بھی تو مہکیں گے اثر سے اپنے, تو یہ تھا. تو لیکن اور میرے خیال سے پبلشنگ یا پرنٹنگ انڈسٹری میں اگر کوئی بدترین کتاب چھپ سکتی ہے صورت شکل کی بنیاد پہ, تو میری ہی کتاب تھی. صورت شکل کی بنیاد پہ بھی, کیونکہ تجربہ نہیں تھا. عزم بہزاد سے پوچھا, وہ کتابت کرتے تھے, عزم کہنے لگے وہاں سے کتابت کروا لی. پھر فلم بنی تو الٹی لگ گئی, مطلب. لیکن وہ کتاب, وہ پہلی کتاب تھی, یہ کوئی اس کا زمانہ نہیں تھا. یہ پبلشر ایک ہے, انہوں نے اٹھا لی تھی, پوری 1000 کتابیں بیچ دی تھی اس وقت. جی زبردست, وہ سینہ چلنے والا زمانہ تھا. رائٹ. اب تو یہ تھا, تو وہ پہلی کتاب تھی. پھر اس کے بعد میں نے کوئی 8 سال شاعری نہیں کی, شاعری بھول گیا میں. اچھا. ہاں,
کہ شعر کیا ہوتا وجہ ہے سے؟ بس اپنے مسائل میں بہت سے ذہنی بہت سی چیزیں آدمی جو نہیں کی میں نے، لوگ اس سے کہتے تھے نہیں کی یار 8 سال سے آپ نے شعر نہیں لکھا، تو میں ان سے یہ کہتا تھا کہ حافظ شیرازی نے 750 سال سے شعر نہیں لکھا ہے تو کیا شاعر نہیں ہے وہ؟ صحیح بات ہے۔ پھر وہ ایک راؤ آئی تو پھر ہوتا صحیح، میں کیفیت کا قائل ہوں بیسیکلی۔ صحیح۔ تو فرق کتنا تھا ان دونوں؟ بھائی 88 میں آئی تھی اور پھر 2012 میں کتاب 2012 دیکھیے 20 سال 20 سال جی۔ تو اب یہ جو 20 سال کا وقفہ ہے یہ ایک بہت لرننگ پوائنٹ ہے اور ٹرننگ پوائنٹ ہے تمام جونیئرز کے لیے جو 2 سال اور 1.5 سال سے کتابیں لے آتے ہیں، خواتین خاص طور پر شاعرات۔ تو یہ تھوڑا سا ٹھہراؤ بھی چاہیے ہوتا ہے۔ اب چلیں انہوں نے 7 سال یا 8 سال شعر نہیں کہا، لیکن ان 20 سالوں میں سے 12 سال تو شعر کہے تھے اور پھر بھی کتاب 12 سال بعد آئی، اگر ہم وہ 8 سال مائنس بھی کر دیں تو یہ دیکھیے یہ بھی ایک، لیکن ان کے جو وہ کیا تھا، اب کوئی دیکھ نہ لے، اس کا میں نے وہ پڑھا تھا مضمون جو آپ نے ابتدائیہ یا کیا کہیں گے اسے دیباچہ لکھا تھا، تو اس میں انہوں نے جو وجہ لکھی ہوئی تھی وہ تھی بے دلی۔ انہوں نے کہا کہ بے دلی تھی کتاب نہیں آئی۔ تو اس کے بعد اب یہ تیسری کتاب آئی ہے اور یہ کتنے سال ہو گئے اب اس کو؟ 12 کے بعد، 12 سال کے بعد، پھر مطلب 12 سال میں ہی کتابیں۔ وہ ایک محاورہ ہے نا، 12 سال کے بعد گھورے کے دن بھی بدل جاتے ہیں۔ صحیح ہے۔ تو یہ اب ان کی تیسری کتاب 12 برس بعد آئی ہے اور ابھی تنہائی نامکمل ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں ان کی تینوں کتابوں کے ایک جگہ ملے تھے تو وہاں ذکر بھی ہو رہا تھا کہ عالم میرے دل کا کوئی دیکھ نہ لے کیونکہ ابھی تنہائی باقی۔ وہ میں سیکوینس میں رکھتا ہوں، وہ سیکوینس چل رہا ہے، زندگی کا ایک تھیسس ہے کچھ نہ کچھ۔ بالکل۔ تو یہ تو تھی جنرل ہم باتیں کر رہے تھے جاوید صبا صاحب کے حوالے سے۔ تو اب کیا دیکھتے ہیں آج کا منظرنامہ، اور ایک طویل مدت کے بعد ہم نے آپ کو مشاعروں میں دوبارہ آتے دیکھا، اور ظاہر سی بات ہے جب ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ جاوید صبا صاحب اس مشاعرے میں تو ہم سب سننے کے لیے ایک دوڑ میں آ جاتے ہیں کہ ہمیں سننا ہے، چاہے ہم نیچے بیٹھ کے سنیں۔ تو وہ اب یہ کیا وقت ہے اور کیا آپ کے ذہن میں یہ جو وقت گزرا جس میں آپ نے نہیں اس تواتر کے ساتھ مشاعرے پڑھے، سال میں کبھی کوئی ایک مشاعرہ ساکنان کا ہوتا تھا جس میں آپ نظر آتے تھے شوق سے اور ہم آپ کو عام طور پر نہیں دیکھتے تھے، تو کیا یہ دانستہ کوشش تھی کہ نہ نظر آیا جائے؟ دانستہ بھی تھی، دانستہ بھی تھی، کیونکہ آپ کو دیکھیے کیونکہ یہ بات ذہن نشین ہمیشہ سے ہو چکی اور ہے کہ شاعر کی شہرت اور فلمی اداکار کی شہرت میں زمین آسمان کا فرق، وہ بہت آسان ہے۔ مصیبت یہ ہے کہ ہمارا شاعر جو ہے وہ سٹار بننا چاہتا ہے، وہ اسٹار بننا چاہتا ہے، تو اس میں ہو جائے گی شہرت، اب تو میڈیم ایسے آ گئے ہیں کہ اس میں آپ کر لیں گے، لیکن اصل شہرت سینہ بس سینہ ہی ہے اب بھی۔ آپ نے کوئی شعر سنایا، انور شوکت نے کہیں ذکر کر دیا، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، یہ میری سمجھ میں آ گئی تھی بات۔ تو پھر میرا یہی تھا کہ بھائی سال میں 2 مشاعرے پڑھ لیں گے، اپیرنس ہو گئے، اٹس اوکے، تو ٹھیک ہے۔ اور پھر میں تو بڑا خوش ہوتا ہوں کہ کوئی مشاعرہ ہے اور 11th آور پہ پتہ چل جائے کہ منسوخ ہو گیا، آپ یقین کریں ایسا سکون ملتا ہے کہ یار آج کوئی غزل وزل ہو جائے گی، مزہ آتا ہے۔ اچھا، شروع میں جب مشاعرے پڑھنے شروع کیے تھے، کراچی کی بات کر رہی ہوں، باہر تو ویسے ہی ہمیں لمیٹڈ مواقع ہوتے ہیں تو وہ ایک ملنے کے بھی بہانے ہوتے ہیں، یہاں پر بھی کچھ ملنے کے بھی بہانے ہوتے ہیں، لیکن یہ آپ کی بات درست ہے کہ شروع میں تو وہ ایک گلیمر ہوتا ہے کہ ہاں گئے مشاعرہ پڑھ لیا وہ، لیکن اب واقعی شاید وہ اسٹیج آ رہی ہے کہ اب دل کرتا ہے کہ مشاعرہ منسوخ ہو جائے، نہ جانا پڑے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اب لیکن آج کا جو نوجوان ہے وہ جس طرح سے شعر کے معیار کو بدل رہا ہے اور چیزیں پلٹ رہی ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ کالجز یا وہاں مشاعرے جا کے جب انسٹیٹیوٹ سے پڑھتے ہیں اس کا معیار الگ کر دیتے ہیں، جو ہم ادبی سچویشنز میں یا کانفرنسز میں پڑھتے ہیں اس کا ہم معیار الگ کر دیتے ہیں۔ آپ کے خیال میں یہ کیا ہے، یہ کیا درست رویہ ہے؟ نہیں ٹھیک ہے، دیکھیے یہ تو بہت سائنٹیفک ہے اور تغیر جسے کہتے ہیں نا، میں ایک بات کہتا ہوں کہ یہ وہ زمانہ ہے، وہ کہتے ہیں تغیر کو ثبات ہے، میں کہتا ہوں تغیر کو بھی ثبات نہیں ہے، یعنی اتنی جلدی تبدیلیاں آ رہی ہیں سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، ادب میں، انفارمیشن کا فلو ہے، تو اس حساب سے اب یہ سب نئی جنریشن ہے اور چل رہی ہے، لیکن اس میں فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ فوکس نہیں آپ خوشی کو خوشی کی طرح فوکس نہیں کر پاتے، غم کو غم کی طرح نہیں کر پاتے۔ ابھی کسی آپ نے حادثے کی خبر سنی ہے، 1 گھنٹے کے بعد وہ آپ کے ذہن سے محو ہو جائے گا، کوئی نیا بڑا حادثہ، صحیح بات ہے۔ تو
تو یہ پازیٹیو ہے, یہ غلط نہیں ہے. آج ہی کی ایک چھوٹی سی یہ والی مثال ہے کہ فوکس نہیں ہے. ایک بہت ہی ینگ ڈاکٹر ہیں, ان کا نام بھی ہنا تھا, ان کا انتقال ہو گیا, میرے خیال سے 42 برس ان کی عمر ہے, بچے چھوٹے ہیں. تو وہ جو ان کا انتقال ہوا تو سب سیڈ ہو رہے ہیں کہ وہ جی انا للہ چل رہی ہے گروپ میں اور سب اداس ہو رہے ہیں, اور اچانک بیچ میں کسی نے ایک خبر ڈال دی کہ کوئی پاس ہو گیا, تو اب ایک دم سے وہی صاحب لوگ کنگریچولیشن. مطلب وہ صبر بھی جو ہے نا 10 منٹ کا, اس کا بھی فوکس نہیں ہے. اب وہ بھی چل رہا ہے, وہ بھی چل رہا ہے, اب آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ دکھ منائیں یا خوشی منائیں. اور یہی حال میرے خیال سے نئے لکھنے والوں میں. اچھا, اور دوسری بات, اس کو بالکل میں مانتا ہوں اور 2000% کہ دیکھیے زمانہ بدلے گا, نئی جنریشن آ رہی ہے, ان کے پاس ہم سے زیادہ انفارمیشن ہے. اب اس کا تجزیہ وہ کیسے کرتے ہیں, کیسے فیل کرتے ہیں, یعنی کانٹینٹ وائز بے شمار کانٹینٹ نیا آ گیا ہے, آنا چاہیے, زمانہ بدلتا ہے نا, تو وہ ہوتا ہے. دیکھیے جان صاحب نے کیا کیا, میں نے اس دن وہاں بھی کئی بات یہ کہ ایک صنف ہے واسوخت. ہاں جی, اگر آپ نے دیکھی, میر صاحب نے بھی لکھی اور انہوں نے بھی, میں نے سنی تھی آپ کی, امانت لکھنوی نے بھی لکھی 3 بار. تو ایک صنف ہے وہ, اب وہ ناپید ہو گئی ہے, اب وہ پیروڈی کے انداز میں لوگ لکھتے ہیں, لیکن بہت ہی پکڑ. اس میں یہ ہوتا ہے خاص طور پر اس کا موضوع ہے محبوبہ معشوق, ٹھیک ہے, اور وہ اس کو مطلب اپنا احسان جتاتے ہیں کہ بھائی ہم نے تمہیں بنا دیا, کر دیا, اور جہاں ذرا سا مطلب کچھ اونچ نیچ ہوئی تو اس کے اوقات بھی یاد دلاتے ہیں. یہ پورا رویہ اس میں تھا جانس. اچھا, اور یہ کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے کہ کسی عورت کو آپ ڈیگریڈ کر رہے ہیں نا, اچھا ڈیگریڈ کر رہا ہوں. جان صاحب نے کیا یہ ہے کہ وہ سارے ٹولز وہ اٹھائے ہیں جو آپ کی کلاسیکل شاعری کے ہیں, یعنی زبان کے, اور اس زبان کے سارے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کلاسکس پڑھنا آپ کو ضروری ہے زبان سیکھنے کے لیے, اور اس میں پھر جدتیں انہوں نے کی ہیں, اور وہی کانٹینٹ بھی لکھا ہے عورت کے حوالے سے. تم کون تھوکتی ہوئی, سن کے خوشی ہوئی ہے نا, ایزا دہی کی داد جو پاتا ہے. یہ کوئی پازیٹیو بات تو نہیں ہے, لیکن ہے نئی بات, الگ سے کہی گئی. اس لیے جان صاحب ہیں, اور بے شمار مثالیں ان کے جو غصہ ہے, ان کے جو انا ہے, ضد ہے, یعنی پوری طرح سے شاعری میں اپنے آپ کو وہ کنوے کر نظر آ رہا ہے. ایک شاعر جو ہے اپنے شعر کے پیچھے, اب آپ اس کے کانٹینٹ سے ایگری کریں نہ کریں, بٹ ہی از اے پوئٹ, اور بہت شاندار. یہ میں اس پہ لوگوں کو سوچنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے. جیسے ایک دفعہ نوجوانوں کا مشاعرہ ہو رہا تھا, پیرزادہ قاسم صاحب صدارت فرما رہے تھے, تو جب وہ صدارتی خطبے کے لیے آئے تو انہوں نے ایک جملہ کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ نئی غزل کروٹ لے رہی ہے. صحیح. تو اب وہ نئی غزل جو کروٹ لے رہی ہے, تو اب اس میں کانٹینٹ پر اگر ہم فوکس کریں, اب یا مطلب جیسے اگر میں وہ والے اشعار کہنے لگتی ہوں تو مجھے ڈر لگتا ہے, میں سینئرز کے سامنے نہیں پڑھتی وہ اشعار. کیوں؟ کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ شاید میں معیار سے ہٹ رہی ہوں, یا شاید ان کو لگے گا کہ یہ نہیں پڑھنا ہے, آپ کو اپنا معیار مینٹین کرنا ہے. کیونکہ جونیئرز جو ہیں وہ سیکھ رہے ہیں جو ہم کر رہے ہیں. تو اگر اب میں نے یہ کہہ دیا کہ چھوڑ دوں فون اٹھانا اس کا, تو اس میں ڈیپتھ نہیں ہے, یہ ایک سرسری بات ہے. تو یہ چیز جو ہے نا, اس کا بھی تو تعین کرنا پڑے گا نا ہمیں, کہ ہم اگر نئی بات کہہ رہے ہیں تو وہ سپرفیشل ہے. دیکھیے لفظ لکھنے پہ, خاص طور سے انگریزی کے لفظ لکھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے. ہماری ایک بہت بڑی مثال موجود ہے شکیب جلالی کی, انہوں نے انگریزی کے لفظ لکھے اور ایسا لکھا ہے کہ بالکل آپ اسے الگ نہیں کر سکتے. پڑھتا تھا میں کتاب یہی ہر کلاس میں, ہے نا, رہتا تھا سامنے تیرا چہرہ کھلا ہوا, پڑھتا تھا میں کتاب یہی ہر کلاس میں, صحرا کی بود و باش اچھی نہ کیوں لگے, ٹوٹی سوکھی ہوئی گلاب کی ٹہنی گلاس میں. انگریزی کا کافی ہے, لکھنے کا ڈھنگ چاہیے. تو فون بھی لکھا جا سکتا ہے, بے شمار فون بھی, ہاں میسنجر کی کالیں, یہ وہ سب. لیکن بات میں نے ایک جگہ لکھا ہے قدر کلامی, اب دیکھیے آلۂ صوت و سماعت میں چھپے بیٹھے, آلۂ صوت و سماعت لکھا ہے, میری اپنی ایک ٹریننگ ہے اس میں لکھا ہے, فون بھی لکھ سکتا تھا میں. تو آپ کیسے بات کر رہے ہیں؟ آپ کی پریزنٹیشن کے ساتھ میں شاید نوجوانوں تک یہ بات پہنچانا چاہوں کہ لکھیں کچھ بھی, لیکن ایک اس میں پتا چلے کہ ڈیپتھ ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ چلتے جا رہے ہیں اور کوئی بات نہیں ہے اور شاعری ہو رہی ہے, یہ نہیں. میں بھی آپ کو ایک غزل بھی سن, بلکہ ایک شعر سناتا ہوں مثال کے طور پر. اسی میں ہے کہ غالب کی زمین میں ہے, اچھا ہے مال اچھا, تو اس میں ایک شعر ہے میرا کہ زندگی ہے کہ ٹریفک میں لڑکتی ہوئی گیند. زندگی, اب آپ دیکھیے نا غزل میں, زندگی ہے کہ ٹریفک میں لڑکتی ہوئی گیند, کوئی کس منہ سے کہے اس کا مال اچھا ہے. واہ واہ. تو وہ ایک مثال آ گئی تھی سامنے, اور یہ کوئی ڈیلیبریٹ نہیں ہے, نیچرل ہے. ہاں, لیکن اس میں ڈیپتھ تو ہے نا, بات میں ڈیپتھ ہے, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اچھا, کتاب لانے پر فوکس ہونا چاہیے
ہونا چاہیے, کتاب آنی چاہیے. پہچان ہوتی ہے آپ کی. اور میں کہتا ہوں کتاب اس وقت آنی چاہیے کہ جس وقت آپ نے نئی شاعری شروع کی ہے, یعنی ایج کے ساتھ لے آئیے, کوئی حرج نہیں ہے اس میں, ایج کے ساتھ لے آئیے, کیونکہ وہ جب آپ کتاب آ جاتی ہے تو آپ کو اپنے آپ کو پڑھنے کا موقع ملتا ہے خود کو, بلیک اینڈ وائٹ. پھر آپ کو جب کتاب آ جاتی ہے تو اپنی چیزیں بری لگنے لگتی ہیں. ہاں بری بھی, پھر آپ آگے دیکھتے ہیں. ایج کے ساتھ آنی چاہیے کتاب, میں اس کے حق میں ہوں. ٹھیک ہے. اچھا, آج کے منظر نامے کے حوالے سے, ادبی منظر نامہ, اور میں صرف کراچی ہی کی بات کر رہی ہوں, تو کیا دیکھتے ہیں آپ کو اس میں کیا تبدیلیاں ایسی ہیں جو مؤثر ہیں, جو پازیٹیو ہیں, یا جو نہیں ہونی چاہیے؟ دونوں طرح سے اگر کچھ. بھائی دیکھیے, اوور آل میں بات کر لیتا ہوں. اگر آپ نئی سوچ کے ساتھ نہیں چلیں گے تو آپ مارے جائیں گے. اوکے. تقلید میں مارے جائیں گے آپ. صحیح. آپ میر بہت بڑے شاعر ہیں, بالکل, غالب بہت بڑے شاعر ہیں, ہم دنیا سیکھے گی اور سیکھتی رہے گی, بہت شاندار کام کیا ہے. صحیح. لیکن میں آپ کو بتاؤں, جیسے اگر اب اس دن بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ جو شمالی دکن کی جو شاعری تھی شروع میں, اس میں عورت کا مقام و مرتبہ آپ دیکھ لیجئے. تو شعرا جو تھے, جو عاشق تھا, وہ اپنی معشوق کے لیے مرنے پہ تیار تھا کہ وہ آئے مجھے قتل کر دے تو مجھے بہت اچھا لگے گا وغیرہ. یہ تھا نا, زمانہ بدلتا چلا گیا. آپ میر صاحب کے دور میں آ جائیں, میر نے عورت کے سلسلے میں یا عشق کے سلسلے میں کچھ اور مختلف باتیں کی. غالب نے آ کے ایک بالکل آج کی زندہ عورت کو اس نے رکھ دیا نا. رائٹ. دھول دھپا اس سراپا ناز کا شیوا نہیں, دھول دھپا اس سراپا ناز کا شیوا نہیں, ہم ہی کر بیٹھے تھے غالب پیش دستی ایک دن. یعنی یہ ایک ایسی عورت کو, ایک ایسا کردار فیمیل کا لا کے رکھا انہوں نے کہ بھائی ہم نے بدتمیزی کی تھی, ہم نے بے عزتی کی تھی, تو اس کا شیوا تو نہیں تھا دھول دھپا, لیکن وہ کھڑی ہو گئی اپنے حق کے لیے, اس نے 2 جوتے بھی لگا دیے. صحیح. یہ غالب ہے نا. اسی طرح سے 20ویں صدی میں آتے آتے فراق صاحب نے, پھر حسرت موہانی. تو چیزیں بدل رہی ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اب آج کا شاعر اگر مطلب اسی طوفانی عشق کو لکھ رہا ہوگا تو نہیں چلے گا وہ, اور پھر آپ کو اظہار کا طریقہ بھی نہیں پتا. تو خاص طور چونکہ شاعری کے موضوعات میں ہمارے یہاں عشق بنیادی ہے, فلسفہ وہ تصوف بنیاد ہے, بہت عرصے تک رہا فلسفہ. اب ماڈرن ٹیکنالوجیز ہیں, اب ان کو موضوع ہونا چاہیے. وہ بلکہ ہے نا, مجھے پہلا مصرع بھول رہا ہے, لیکن تھے اپنے زمانے کے جواں اور طرح کے. تو اب وہ چینج ہوا نا میر کے وہاں سے, غالب صاحب کے یہاں سے بھی آگے غالب صاحب کے, لیکن یہ کہ چینج تو ود ٹائم آیا اور وہ نظر بھی آتا ہے اور شعرا کے یہاں ہی آتا ہے. لیکن یہ کہ اب اس میں ایک جو امپورٹنٹ بات ہے سامعین, اور بلکہ ادب کے جو یہاں پر اسٹوڈنٹس ہمارا پروگرام سنیں گے اور سن بھی رہے ہیں, تو ان کے لیے یہ ہے کہ شعر کی ایک تھوڑی سی مطلب ہلکی سی اگر پرکھ, اگر میں غلط ہوں تو آپ بالکل مجھے میری تصحیح کیجیے گا, کہ شعر جب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے شعر لکھ دیا تو اس کا مطلب ضروری نہیں ہے کہ اگر میں پڑھوں تو وہی لوں جو آپ نے لکھا ہے, یا جاوید صاحب پڑھیں تو وہی مطلب جو پڑھے اس کو اپنے حساب سے اس کا مطلب سمجھ آئے تو آپ یہ سمجھیے کہ آپ کا شعر ہو گیا. تو اگر ہم نے سامنے کی بات لکھ دی تو یہ تو شاعری نہیں ہے, یہ مطلب ایک جنرل اسٹیٹمنٹ اور شاعری میں اور شعر میں فرق ہے. ایگزیکٹلی. اس کے اندر وہ تو اب یہ تو ابھی اس وقت جو ہے آپ کو لگتا ہے کہ کراچی میں جو شعرا, جو آپ کے بعد کی جتنی بھی جنریشنز ہیں, 2 3 یا 4, تو وہ جو ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ اس میں آپ کو کوئی ایسی چمک یا کوئی سپارک, امید بالکل لگتا ہے؟ بہت اچھے ابھی ایک ہم نوجوانوں کو مشاعرے میں گئے, کیا اچھے شعر سنا دیے. اور لیکن مسئلہ سارا وہاں میں نے یہی فیل کیا کہ ایک خاص اس کے تحت مثلا کن پہ وہ لکھ رہے ہیں. دیکھیے یہ سارے مباحث ختم ہو چکے ہیں, ہو گئے ہیں. اب مباحث ہیں معیشت کے, معیشت سے جڑی ہوئی پوری کائنات, آپ کے رشتے, آپ کے ناطے, سب اس سے جڑے ہوئے ہیں. یہ بنیادی مسئلہ ہے. اور ٹیکنالوجی اور پھر یہ جو آپ کی مصنوعی ذہانت آ گئی ہے, یہ موضوعات یہ سب آنا چاہیے. تو جو ہمارے سامنے ہے, جو ہماری زندگی ہے, وہ شعر میں نظر آنی چاہیے. یہ مقصد ہے یہ ہے. اور دیکھیں کتنی اہم اور کتنی پتے کی بات ہے. تو جو اگر ٹیکنالوجی کی بات نہیں کر رہے, آپ معیشت کی بات نہیں کر رہے, اپنے سامنے ہونے والے حالات کی بات نہیں کر رہے, کہ اگر کسی شاعر کے کلام سے اس کا عہد نہیں جھلک رہا ہے تو وہ شعر نہیں ٹریول کرے گا نہیں. کیونکہ میں نے فرض کی کوئی شعر لکھا, میرا شعر آپ میر کے زمانے میں رکھ دیں, فلانے میں رکھ دیں, تو پتہ نہیں چل رہا کہ جاوید صاحب کس زمانے کے آدمی. صحیح, ایگزیکٹلی. اب یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے اگین, کہ
مطلب آپ کے ایک شاعر تو یا ادیب جو ہے وہ اپنے وقت کا نمائندہ ہوتا ہے، اور ظاہر ہے آپ جو ہم سے پہلے جو ادبا گزر چکے ہیں، جو سینئر اساتذہ، جب ہم ان کی چیزیں اٹھا کے پڑھتے ہیں، چاہے نثر ہو چاہے شعر ہو، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس وقت کیا ہو رہا تھا، اور ابھی بھی آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ کیونکہ ظاہر ہے کچھ لوگ جیسے انہوں نے بھی لکھا ٹریفک اور یہ ساری باتیں جو ہیں، یہ لفظ صرف نہیں ہے کہ یہ انگلش کا لفظ ہے، لیکن یہ ہے کہ جو آپ برت رہے ہیں، جو آپ کی زندگی ہے، وہ نظر آنی چاہیے. تو دس از کالڈ شاعری، یہ شاعری ہے. ہاں بس وہ کسی حد تک یہ ہے پیدل. اور بلکہ ایک انگریز شاعر کا قول بھی ہے کہ اگر آپ کا لکھا ہوا لفظ آپ کے دل کو نہیں چیر سکتا، کسی کے دل کو نہیں چیر سکتا، نہیں چھو سکتا، وہ شعر ہی نہیں ہے. پوئٹری ہو ہی نہیں سکتی جو آپ کے دل کو نہ کاٹے. تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جس پہ فوکس کرنا ہے ہمیں. تو وہ مشق سخن کس کو کہتے ہیں؟ ہاں مشق سخن یہ ہوتی ہے. اچھا پہلے خیال یہ تھا، ہم بھی یہ سمجھتے تھے کہ نہیں یار اوپر سے آتا اوپر ہی سے، یعنی بالکل آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال. مجھے اپنے ساتھ مجھے یاد ہے کہ اگر میں صبح سو کے اٹھتا ہوں تو مجھے کوئی اسائنمنٹ 100% مل جاتا ہے، کسی مصرے کے ساتھ ہی اٹھتا ہوں. اب اگر اس پہ فوکس کر لیا، کوئی کیفیت اس میں ہوئی، تو پھر مشق سخن آپ کو کرنی پڑتی ہے، آپ کو بیٹھنا پڑتا ہے. میں بیٹھتا ہوں، میں بالکل، اور پھر اس کو چھوڑتا نہیں ہوں کہ یہ نکل گیا تو پھر وہ گیا. ایسی کیفیت میں رہتا ہوں. تو مشق سخن کا کیا مطلب ہے کہ ہم بیٹھ کے کچھ بھی لکھتے رہیں اور روزانہ لکھتے رہیں؟ روز بھی لکھنا چاہیے. فرض کی عموماً یہ ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کوئی کیفیت ہو رہی ہے اور آپ کو لکھنا ہے. میرے ساتھ ہوتا ہے، لکھ لیا اور کسی کہیں اٹک گیا، پوری رات بھی چلی گئی. صبح اٹھ کے جب اسے دیکھا تو پتہ چلا کہ یار یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. صحیح. اٹ واز اے سوڈو کیفیت جسے کہنا چاہیے. صحیح. سوڈو کیفیات طاری ہوتی ہیں یہ. اچھا لیکن وہ کیفیات آگے جا کے 2 مہینے 4 مہینے کے بعد انہی خیالوں میں کہیں نہ کہیں کوئی چیز نکل آتی ہے. بالکل یہ ہے، اس کو پہچاننا ضروری ہے. اس کو پہچاننا ضروری ہے، لیکن یہ کہ اب وہ پہچانے گا کون؟ خود شاعر کو خود پہچاننا چاہیے. اس کا دیکھیے سب سے پہلی داد آپ کے پاس سے آتی ہے، خود شاعر کے پاس سے. جب آپ کو غزل لکھتی ہیں یا لکھتے ہیں، سب سے پہلے آپ کا دل گواہی دیتا ہے یہ ہے. اوکے. یا آپ نے بھی تجربہ کیا ہوگا کہ یار یہ ہے، اور اس پہ ویسے ہی رسپانس بھی ملتا ہے. بلکہ وہ ایک شعر پر بات بھی ہم کر رہے تھے اس دن کہ یہ ہوا، اس کے بعد مجھے لگا اچھا یہ تو شعر ہو گیا. صحیح. تو وہ آدمی کو پہلی گواہی تو اندر سے آپ کو خود ہی آتی کہ یہ ہے، پتہ ہوتا ہے. پھر آدمی اپنی کہانی میں چلو چلنے دو، کون دیکھتا ہے، تو اس لیے وہ غزل خراب ہو جاتی ہے. صحیح. اور پھر وہ دکھانے کا کیا عمل ہوتا ہے کہ کس کو دکھایا جائے اور کیسے؟ یہ کرنا چاہیے. ہم نے مطلب اس طرح سے تو نہیں کیا، وہ والا انسٹیٹیوٹ تو اب ختم ہو گیا باقاعدہ، پہلے زمانے میں ہوتا تھا. لیکن ہمارے جو سینئر تھے ساتھ بیٹھتے تھے. میں ایک واقعہ سنا دوں چھوٹا سا. جمال ثانی کے گھر ہم بیٹھے ہوئے تھے، اور میرے خیال سے 4 بجے رات کو میں اپنے گھر گیا، نزدیک ہی تھا، پیدل چلا گیا. صبح کوئی 8 بجے میں پھر آ گیا ان کے پاس. کہنے لگے صاحب وہ بھی جلدی اٹھتے تھے. میں نے کہا غزل ہو گئی ہے. تو کہنے لگا اچھا سنیں گے، ناشتہ واشتہ کرتے ہیں. پھر کہنے لگے ایک جگہ چلنا ہے، تو ہم رکشا پکڑ کے ایک جگہ جا رہے تھے. اچھا غزل چونکہ تازہ لکھی تھی، جی چاہ رہا سنائے. تو میں نے چلتے رکشے میں انہیں مطلب سنایا. انہوں نے چلتے رکشے میں بھی کہا کہ مصرع پلٹ دے بس. اچھا. ہاں تو بہت مشہور میرا مطلب پلٹ دیا 2 سیکنڈ میں. اور بہت مشہور ہو گیا وہ. تم سے نہیں ملے تو کسی سے نہیں ملے، ملنا بھی پڑ گیا تو خوشی سے نہیں ملے. تو میں نے دوسرا حصہ پہلے لکھا تھا، اور وہ ایک اس میں رہا، انہوں نے تم سے پلٹ دی جا. اچھا جو آج کل جو ہے وہ کچھ شعراء کے اندر یہ ضد پائی جاتی ہے کہ اگر کوئی سینئر کہہ دیتا ہے کہ آپ یوں کر دیجئے، تو وہ جو ایک ضد بازی جس کو کہیں اپنا نقصان کرتا ہے. یہ میں نے اس میں لکھا ہے، آپ پڑھیں گی تو کتاب میں. میں نے جب سب کچھ ہو گیا تو میں نے کہا آخری فیصلہ کریں گے صابر ظفر. صابر ظفر اس وقت ہمارے پورے ہندوستان پاکستان میں سب سے ہنرمند آدمی ہے. یعنی آپ بے شمار کتابیں ٹھیک لکھتے ہیں، اور لیکن وہ شاعر بہت اچھے اور ہنرمند آدمی. انہوں نے 6 جگہ میری نشاندہی کی تھی. اوپن کہہ رہا ہوں، میں نے اس میں لکھا ہے اس کے اندر. میں نے ان کے مشورے مانے، میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے آپ کی. اچھا دیکھیں اتنی سینئر لیول پر بیٹھنے کے بعد بھی اپنے سینئر کے مشورے آج بھی مانے. اب اس کا جو نام ہے، یہ میرا شعر کیا تھا، شعر یہ تھا. میں نے صاحب سے ملاقات ہوئی، میں نے کہا یار یہ اس کا مطلب نہیں ہو رہا اس غزل کا. اب آپ سنیے. تو یہ والا یہ مطلب نہیں تھا، شعر تھا. یہ میں نے لکھا تھا کہ اس کے ملنے کی آس ہے باقی، ابھی تنہائی نامکمل. یہ شعر تھا، مطلب نہیں ہو رہا تھا. بڑے کام کی بات ہوتی. کہتے ہیں صاحب جب ایسی سچویشن میں آپ پھنسیں تو کسی ایک مصرے کی قربانی دینی پڑتی ہے. تو کہنے لگے کہ یہ پل کا لفظ سامنے کا لفظ ہے،
اور یہ مطلب آپ کا ہے. تو میں نے کہا زبردست. تو میں نے وہ لکھ دیا وہ کر کے کہ اس کے ملنے کی آس ہر پل ہے, ابھی تنہائی نام. بات وہی ہے. کیا کہنے. تو یہ بالکل میں اعتراف کرتا ہوں اس کو جو حاصل ہوتی ہے. صحیح. اچھا تو یہ جو کچھ جیسے سینئر شاعرات جو گزر گئی ہیں, میں مطلب ایک آدھی تو شہناز نور کا نام تو میں لے ہی سکتی ہوں, اوروں کا میں نہیں لوں گی, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں یہ مرد اور عورت شاعر کی بات جب آتی ہے. اب آپ تو چلے مرد شاعر ہیں اور سینئر شاعر ہیں, اور اپنے سے سینئر کی آپ نے نام بھی لیا اور ذکر بھی کیا اور مانا بھی ان کا مشورہ. اچھا, اور صابر ظفر صاحب تو ایسے بہت زبردست اور ہارملیس شاعر ہیں کہ وہ کہیں بھی نہیں جا کے کہیں گے کہ بڑی مشکل سے داد دیتے ہیں. بس وہی مجھے پتا ہے, بہت مشکل سے, بہت عرصے سے, لیکن بہرحال جی. تو اب یہ خواتین کی اور مرد شعراء کی جو میں بات کر رہی تھی, تو اس میں یہ کہ جب یہ اب تو گزر گئیں, اب جب گزر گئیں تو سننے میں آیا کہ فلاں نے ان کا فلانی غزل ٹھیک کر کے دی تھی, اس لیے وہ مشاعرے میں ہٹ ہوئی. فلاں نے ان کو کریکشنز کر کے دیتے تھے, ان کی اصلاح کر دیتے تھے, اس لیے وہ اتنی کامیاب شاعرہ تھی. یہ میں صرف شہناز نور صاحبہ کی نہیں کہہ رہی, میں جنرل بھی بات کر رہی ہوں. سوائے کچھ جو مزاحمتی یا کچھ جو میرے جیسے سرپرے لوگ ہوتے ہیں جو بہت مشکل سے کسی کی رائے لیتے ہیں, تو پھر ہم جیسے لوگوں کو تو خیر ایکسٹرا کام کرنا پڑتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے جب ہم نے آپ کی رائے قبول نہیں کرنی اور صرف مشورہ کرنا ہے تو پھر ہم نے محنت کرنی ہے زیادہ. لیکن ہم میں سے ہی کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب مشورہ مل گیا تو بھائی ٹھیک ہے, اب محنت کیوں کریں, بس ٹھیک ہے اسی کو ٹھیک کر لیتے ہیں. تو یہ ہماری جو سینئر شاعرات کے لیے بات ہوتی ہے, اس کو دیکھ کے ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کل ہمارے لیے بھی بات ہوگی. تو آپ یہ کیا رویہ ہے, کیا ایسا ہوتا ہے یا؟ دیکھیے دو چیزیں ہیں اس میں خواتین کی بات ہے نہ حضرات کی بات ہے. ہر دو طرف ایسے بہت سے معاملات ہیں. کچھ اساتذہ نے یہ ضرور کیا, میں نام نہیں لوں گا, کہ لڑکوں کو بھی اور خواتین کو بھی, یعنی وہ مشاعروں میں بھرمار تھی, اب بھی ہوتی ہوگی ہے. لیکن میں دو طرح کی اصلاح ہو سکتی ہے. ایک تو سادہ کاغذ پہ ہوتی ہے, وہ تو اصلاح نہیں, بس سادہ کاغذ پہ آپ لکھ کے دے دیجیے, ہوتا ہے, بہت کچھ ہوتا ہے. اور اب بھی ہوتا ہے, مجھ سے بے شمار لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں, یعنی میں اور لوگوں سے بھی کرتے ہوں گے کہ بھائی وہ مجھے شاعری کی کتاب لانی ہے, یہ وہ, آپ اپنا معاوضہ بتائیے. مطلب اس طرح کی صورت ہے. یہ اتنی جرأت بھی لوگوں نے دکھائی ہے. تو میں نے کہا اچھا, میں نے کہا یہ کرنا ہوتا تو پھر بہت کچھ ہوتا. خیر, تو وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی اصلاح آپ سے لے رہا ہے, آپ سے مشورہ کر رہا ہے, تو دینا چاہیے, اور کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر, بالکل دینا چاہیے. لیکن بعد میں اس کو ایکسپلائٹ وہ غلط ہے, وہ رویہ غلط ہے, وہ غلط ہے. تو جاوید صبا صاحب کا شمار ان سینئر شعراء میں ہوتا ہے اس وقت کراچی شہر کے اندر اور پوری دنیا میں بھی, کہ جیسے اگر ان میرے کسی ایک شعر پر یا غزل پر ان کا کوئی ایک واہ آ جائے 3 حرف تو اس سے خوشی نہیں ہوتی, بلکہ ڈر لگتا ہے کہ اب یہ اگلی واہ کب آئے گی اور کتنا کام کرنا ہوگا. تو آپ دیکھیے کہ ہمارے شہر میں آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں, اور یہ شہر کا مان ہے, اور مستقل ان لوگوں میں سے ہیں جو اپنے جونیئرز کی فراوانی کے ساتھ انکریجمنٹ یا حوصلہ افزائی کرتے رہتے ہیں. یہ ان شعراء میں سے ان کا شمار نہیں ہے جو کہتے ہیں جونیئرز نظر ہی نہ آئے مجھے تاکہ ہماری سیٹ مینٹین رہے. ایک تو یہ بات ہو گئی, اور دوسری بات جو ہم نے کتابوں کے حوالے سے ابھی ذکر کیا, تو یہ جو مستقل کتابیں آ رہی, آپ کی تو کتاب کی ہم بات نہیں کر رہے, یہ تو ناپید ہو گئی, پہلا ایڈیشن ختم ہو گیا. لیکن اس کے بعد جو جیسے اب ہم اور دوسرے جونیئرز ہیں سب کتاب لانے کے شوق رکھتے ہیں کیونکہ ہمارا عشق ہے صفحے سے اور ورق سے, تو کیا کتاب چلے گی آگے یا پی ڈی ایف میں آ جانا چاہیے اس کو؟ دونوں راستے ہیں. ابھی میں خود اس کو بھی آڈیو میں کروں گا, زمانہ آ گیا ہے اس کا آڈیو بک کا زمانہ ہے. اچھا, تو وہ آڈیو, سوری قطع کلامی, تو وہ آڈیو آپ اس طرح کی کریں گے کہ وہ یوٹیوب پر اس کی ویڈیو آڈیو ٹائپ کی چلے گی یا ریڈیو ٹائپ کی ریل چلے گی؟ دونوں چیزیں ہیں اس میں اس کے پیچھے, ہر غزل کے پیچھے کوئی پینٹنگ ہوگی فرض کیجیے, ضروری نہیں کہ میرا چہرہ اس سے آواز چل رہی ہوگی, پڑھوں گا, میں پڑھ دوں گا. اس کا ایک ٹائٹل, ایک تو یہ ہو جائے گا یوٹیوب پہ یا audible.com وغیرہ پہ جو بڑے امیزون کے ہیں, تو وہاں پہ آڈیو بکس آ گئی ہیں بے شمار, تو لوگوں کو وقت نہیں پڑھ لیتے. لیکن میرا خیال یہ تھا, اور جو خیال غلط ثابت ہوا, اور سبھی کا تھا کہ لوگوں میں اب کتاب پڑھنے کا ذوق نہیں ہے. لیکن جو ایگزیبیشن لگی ہے, آپ یقین کر رہے ہیں, میرے تو ہوش اڑ گئے. یعنی اسکول کے اتنے سے بچے سے لے کے اور مدرسے کے بچے بھی, اور خواتین وہ برقعے وہ والی جو ٹوپی وہ جو
وہ نقاب سب والی۔ ہاں نقاب نہیں، وہ جو دوسرے والی وہ اچھا اس طرح کی خواتین بھی کتابیں دے. پھر کالج یونیورسٹی اور اسکول کے بچے آ رہے ہیں اپنے باپ کے ساتھ، اور تو جان ایلیا کی کتاب دیکھ لی اردو پڑھنے، بابا جان ایلیا یہ دیکھیں نا، اچھا تو ابا نے خرید لی ان کی کتاب. تو شاعری کا اور یہ وہ تو صحیح۔ مجھے اچھا لگا کہ لوگ کتاب کی طرف بھی آ رہے ہیں. ویسے کتابیں نہیں بکتی شاعروں کی، یہ طے بات ہے. یہ دوسری ٹیکنیک، میں نے دوسری ٹیکنیک کی تھی، میں نے آن لائن مطلب اس کی پبلسٹی کی تھی، کسی پبلشر کو نہیں دیا، خود چھاپی آن لائن، مجھ سے لوگوں نے بک کر لی تھی، ان کو دے دی میں نے اور ہو گیا. تو یہ بھی ایک مارکیٹنگ کا طریقہ میں نے اپنی مارکیٹنگ خود کی ہے. ریلیں بنا رہا ہوں کہ اور ہر شعر پڑھ رہا ہوں، لکھ دیتا ہوں ابھی تک نہیں. اچھا کیا نصیحت کرنا چاہیں گے، کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ جس جگہ پر ہیں اور جتنی محنتیں کر کے آپ یہاں تک پہنچے ہیں، کیا چاہیں گے کہ نوجوانوں کو کیا بات کہیں گے؟ نوجوانوں کو بات یہ کرنی چاہیے کہ وہ تو بات کرنا تو بات کی بات ہے، سب سے پہلے اپنا پیرامیٹر ان کو طے کرنا ہوگا. انہیں تنہائی میں جانا ہوگا، خلوت میں جانا ہوگا کہ سوچیں گے تو کچھ کریں گے. آپ کے پاس تو وقت نہیں ہے نا، آپ رنگا رنگی میں ہیں، آپ مصروفیت میں چلے گئے. تھوڑی تنہائی خلوت اختیار کریں، شاعری کے لیے وہ ضروری ہے. وہ اور اس کی پرواہ نہ کریں کہ 10 مشاعرے آپ نے نہیں پڑھے اور 5 نہیں پڑھے، سال میں 3 پڑھ لیں آپ. جب آپ جائیں تو پتہ چلے گا. ایک تو یہ کریں، اور دوسرے یہ کہ جو زمانہ آپ کا چل رہا ہے اس میں نئے فلسفے کیا آ رہے ہیں، نئی کتابیں کیا کیسے سوچا جا رہا ہے، انسان کی بقا اسٹیک پہ لگی ہے کہ نہیں لگی، یہ ساری چیزیں ہیں اور سب آپ کی دسترس میں. جتنا پڑھتے چلیں اور کلاسک سے اپنا رشتہ نہ توڑیں. صحیح، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. انہیں پڑھیں. آپ انیس کو اگر زبان سیکھنی، انیس پڑھنا پڑے گا آپ کو داغ پڑھنا پڑے گا، انیس آپ کو آتش کو، مینائی کو، یہ سارے لوگ آپ پڑھیں گے. بہت شکریہ. تو سامعین، میں ہوں آپ کی میزبان ڈاکٹر حنا امرین طارق، اور آج کا یہ خاص الخاص پروگرام جاوید زوا صاحب کے ساتھ آپ نے سنا، اور ہر اتوار کو میری آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی کسی نہ کسی جید اور اہم شخصیت کے ساتھ، اور ہم پھر ملتے رہیں گے. جاوید زوا صاحب کا ایک مرتبہ پھر بہت شکریہ کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو تشریف لائے. اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ.